अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया गया है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता शब भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया है और उसके बाद भारत की तरफ से आज पाकिस्तान पे ड्रोन जो हैं वो भेजे गए हैं। पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ ये 25 के करीब ड्रोन्स हैं जिनको डिटेक्ट किया है, न्यूट्रलाइज़ किया है। और ये ड्रोन्स जो हैं इनका मलबा गिरने से जो हलाकतें हुई हैं उसमें एक शहरी शहीद हुआ है, 4 जो आर्मी पर्सनल्स हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। साथ ही साथ नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने सारा जो बैकग्राउंड है जब से ये सारा सिलसिला एस्केलेशन स्टार्ट होती है वो भी पाकिस्तान के अवाम के सामने रखा है। इसहाक़ डार ने इससे पहले ये भी बताया था कि पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं उनके और भारत के कौमी सलामती के मुशीर के दरमियान रब्ता हुआ है, गुज़श्ता रोज़ बातचीत हुई है और जो DGMOs की हॉटलाइन है वो भी बहाल है, वो भी काम कर रही है। प्रोपेगेंडा एक जानिब चल रहा है, इंडियन मीडिया भरपूर प्रोपेगेंडा कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने यह भी बताया कि किस तरह जो इंडियन पंजाब के लोग हैं और सिख हैं उनके ख़िलाफ़ ख़ुद ही भारत कार्रवाई करके उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे धर रहा है ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनमें नफ़रत जो है वो फैलाई जा सके। बहरहाल अब ये मामला किस तरफ जाएगा, ये हालात मज़ीद तूल पकड़ेंगे, जंग की तरफ हालात जा रहे हैं या जिस तरह रिपोर्ट हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं मार्को रूबियो उनसे भी रब्ता हुआ है, सऊदी अरब की भी एंट्री हो चुकी है, तो अब कोई इसका सफारती सियासी हल निकल आएगा। तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमें पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और मोतबर नाम खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। कसूरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब आप अगर कमेंट करना चाहें तो ये काइंडली बता दें कि अभी जो प्रेशर आया है उसके बाद क्या पाकिस्तान अभी भी जिस तरह इसहाक़ डार साहब ने कहा कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर बिहेव कर रहा है, लेकिन इंडिया जो इश्तियाल दे रहा है पाकिस्तान कब तक इसको इसी तरह सहेगा? अब ऐसा कल हमने अच्छा खासा तहम्मुल का बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा, वज़ीर दिफ़ा ने भी कहा, सब ने कहा कि जी हम 10 तैयारों को हमारी रेंज में थे, निशाना बना सकते थे, टारगेट थे, लेकिन हमने 5 को निशाना बनाया और ये हमारे तहम्मुल की दाद देनी चाहिए थी इंडिया को और दुनिया को। लेकिन उसका जवाब क्या दिया गया? जब हमने आज रात कार्रवाई नहीं की तो आज उन्होंने 25 से 30 ड्रोन भेज दिए और मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन को उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की जो कि नाकाम हो गई है। तो इसका मतलब है कि भारत 2 काम कर रहा है। एक तो हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझ रहा है और दूसरा ये है कि वो हमें प्रोवोक कर रहा है कि हम हर सूरत में जंग की तरफ जाएं। वो हमारी तहम्मुल को, बर्दाश्त को, ज़िम्मेदाराना रवैये को कतई तौर पर ये नहीं समझ रहा कि हम आलमी कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं, हम मुल्क इस ख़ित्ते में नई जंग की तरफ नहीं जाना चाहते, एटमी जंग के ख़तरात को दावत नहीं देना चाहते। तो मेरा ख़्याल है अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा कि वो जवाब दे एक दफ़ा और ऐसा भरपूर जवाब दे कि उसके बाद फिर मार्को रूबियो उसमें पढ़ते हैं या ट्रम्प साहब पढ़ते हैं, सऊदी अरब पढ़ता है और ईरान पढ़ता है, तो उसके बाद ही मेरा ख़्याल है अमन और सुलह सफ़ाई की बात होगी। इससे पहले मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन मेरा ख़्याल है खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं कि खुर्शीद साहब इस वक्त जो सूरत हाल है आपके सामने है। हमें बताया जा रहा है कि आज 31 के करीब ड्रोन 25 मकामात पर 24 मकामात पर भेजे गए, वो हमने उनको ज़ाय कर दिया और भी शरारतें जो हैं कंट्रोल लाइन पर भी जारी हैं। तो भारत चाहता क्या है? ये हमें प्रोवोक कर रहा है या जो उसके 5 तैयारे हमने मार गिराए हैं उसकी खिफ़त मिटा रहा है? इसमें वो तो डेफिनेटली खिफ़त तो है और खिफ़त इससे बढ़ के क्या कि आज ले मोंड में मजमून छप गया, खबर छप गई कि ये तारीख़ में पहली मरतबा है कि रफ़ाल तैयारा जंगी माहौल में गिराया गया है और उन्होंने कहा कि ये इनकी नालायकी थी जो इंडियन एयर फोर्स है ये वो कह रहे हैं या कोई ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं कि या उनकी महारत सही नहीं थी, कुछ ऐसी बात उसमें की गई है। तो उसके अलावा इतना शोर मचाया था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पिछली दफ़ा 2019 में, काश हमारे पास होते रफ़ाल तो हम
پتہ نہیں کیا کر دیتے، کیونکہ ان کا جہاز بھی گرا دیا گیا تھا، پائلٹ بھی پکڑ لیا گیا تھا، 2 جہاز گرائے گئے تھے، 4 بندے انہوں نے یا 5 خود ہی مار دیے تھے، جس کو کنفیوژن میں اپنا ہیلی کاپٹر گرا لیا تھا۔ اس کا انہوں نے کہا تھا کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے، رافیل آئے بھی اور ہوگا ایک بہت زبردست جہاز ہوگا، آفٹر آل ریپوٹیشن ہے، لیکن پاکستان کا ان کو 3 کو گرا لینا جو ہے وہ بھی کمال سے کم نہیں۔ اور جس کے اوپر کل ہندوستان کا میڈیا، آج کل میں روز شام کو پاکستان میڈیا BBC کے علاوہ CNN کے آدھا گھنٹہ ضرور دیکھتا ہوں اور مختلف چینلز کی طرف گھماتا ہوں، تو میں تو حیران ہوں جس قسم کا وہاں ہسٹیریا انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے اور جھوٹ کس طرح بولا جا رہا ہے۔ اب آپ نے پوچھا کیا، ایک تو خفت کا معاملہ ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ بالکل بول ہی نہیں رہے تھے جہازوں کے اوپر۔ ایک بلکہ ہندو نے سٹوری دی جس میں اس نے 3 جہازوں کا کہا گر گئے، وہ بھی اڑا دی گئی اس کو نہیں، کیونکہ ہندوستان کے جو ٹاپ کے جو موسٹ رسپانسبل نیوز پیپرز ہیں وہ ان میں سے کیا شاید سب سے زیادہ رسپانسبل کریڈیبل اخبار ہے انڈیا کا، وہ خبر اڑا دی گئی۔ اچھا، اب آج کے جو ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے جو سننے والے ہیں ان کو اس کا کچھ بیک گراؤنڈ کا بھی اندازہ ہو۔ یہ جو انہوں نے ڈرون بھیجے ہیں، ایک تو اس بات پہ وہ خائف ہیں کہ پاکستان ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہندوستان نے کیا ہے اس کا جواب دیں گے، اور ریپیٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ ہم جواب دیں گے۔ اب وہ اس پہ گھبرائے ہوئے ہیں اور اس لیے انہوں نے یہ جو بھیجے ہیں ڈرونز، یہ اسرائیلی اوریجن کے ہیں اور یہ دونوں کام کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ہیں سرویلنس ڈرونز بھی اور ان کو کلر ڈرونز بھی کہا جا سکتا ہے، بوقت ضرورت یہ فائر بھی کر سکتے ہیں، ایک چھوٹے نشانے پہ کوئی بندہ کھڑا ہو کچھ اس کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بھیجا ہے ان کو بڑی مہارت کے ساتھ گرانے کی ضرورت تھی۔ اگر ہم لانگ رینج کوئی، میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، ان کو کسی بڑی سوفسٹیکیٹڈ میزائل کس طریقے سے گراتے تو انڈیا کا کام جو ہے وہ انڈیا کے مقاصد پورے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو گرانے کا بھی خاص طریقہ ہے۔ اگر آپ ان کو دور سے گرائیں اور اپنی میزائل سسٹم یوز کریں تو جو مین پرپس تھا انڈیا کا وہ یہ تھا کہ ہماری گراؤنڈ فارمیشنز، ایئر فارمیشنز گراؤنڈ پہ ریڈار وغیرہ یہ ڈسکور ہو جائیں۔ ان کو ایسے مارا گیا ٹیکنیکلی کہ وہ یہ نہیں کر سکے، وہ ایک تو ٹیکنیکلی مارا گیا اور اس کو کل ایسا کیا گیا ہے کہ وہ وہیں ہو گیا اور انڈیا پیچھے کوئی انفارمیشن نہیں بھیج سکا۔ دوسرا اس کا ایک اور بھی مقصد ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اشتعال دلایا جائے کہ بھائی دیکھیں ہندوستان باز نہیں آیا، دوسرے دن اس نے پھر کر دیا، تاکہ آرمڈ فورسز اور گورنمنٹ پہ پریشر پڑے کہ وہ فوراً کوئی وہ جوابی کارروائی کریں۔ یہ اس سے کوئی بڑی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ ٹریپ میں گرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہندوستان چاہتا ہے کہ ہم ایسا کچھ کریں جو وہ اینٹیسپیٹ کرے۔ مقصد ہوتا ہے ٹائم دینے کا، ایک تو نروز آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے دشمن کی، اس کی نروز ٹیسٹ آپ کرتے ہیں اور اس کو کنفیوژن میں رکھتے ہیں پلان کیا ہے، تو لیٹ اٹ ریمین ود دی آرمڈ فورسز۔ ان کو گورنمنٹ نے اتھارٹی دے دی ہے، وہ سوچ سمجھ کے ہی کریں گے۔ ان کی پروفیشنلزم پہ تو جو بدترین دشمن ہے وہ بھی نہیں کوسچن کرتے آرمڈ فورسز کی۔ ہماری جو ایئر ڈومیننس ہے 1965 وار کی طرح، پہلے ہی دن نہیں پہلے گھنٹے میں جب ہندوستان نے کیا نا 1.5 اور 2 رات کے درمیان، پہلے گھنٹے میں ایئر ڈومیننس قائم ہو گئی ایئر فورس کی، کیونکہ انہوں نے بغیر ان کی سپیس میں جائے ان کے جہاز گرا دیے۔ اب ساری دنیا دنگ رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو میزائلز ہیں جو چائنیز اوریجن کی ہیں
وہ اتنی زیادہ ایکوریٹ ہے اور ہمارے پائلٹس کی اتنی مہارت ہے کہ ان کو جانا نہیں پڑا, انہوں نے انڈین اسپیس میں ان کو گرا دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے تو بھیجے تھے اس لیے پہلے دن کہ وہ جا کے ہم پہ حملہ کریں, تو ان کا ریڈار جیم ہو گیا. اب جو وہ آئے تھے تو دور سے ان کو ختم کر دیا گیا. تو یہ جو مقصد ہے ان کا دوسرا مقصد تھا کہ پاکستان میں کنفیوژن بھی پیدا کیا جائے. اگر ان کو مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے, انفارمیشن کوئی ساتھ کنفیوژن پیدا کیا جائے, اشتعال دلایا جائے, تاکہ ایسے وقت پہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے جب بھارت چاہتا ہے ہم لیں. ہم تو سب گورنمنٹ, ہم نے فوج پہ چھوڑ دیا ہے, فوج خود فیصلہ کرے گی. اسے کوئی زیادہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں نے تو کیونکہ آپ کا ٹائم اسی وقت تھا جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی. سوئی صاحب, وہی ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ امرتسر میں جو کارروائی کی ہے وہ بھارت نے خود کی ہے, اور بنیادی طور پر اس کارروائی کا ایک مقصد ہے. ادھمپور سے سری نگر تک بھی ایسی کارروائی کی کہ اپنی آبادی پہ خود میزائل داغ دیے ہیں. سکھوں سے اس وقت جو مودی سرکار ہے اس کو کیا مسئلہ ہے؟ انڈین پنجاب کا جو لوگ ہیں, جو پبلک ہے, وہ مودی کی باتوں سے ایگری کیوں نہیں کر رہی؟ وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ سکھوں کو جو ہے, میں نے نہیں سنی جو آپ نے کہا کہ ان کی چیف ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے. مجھے تو بہت وزن نظر آ رہا ہے, تاکہ سکھ یہ سمجھیں ایسے وقت میں جب ان کی انٹرنیشنل لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, اور کھلم کھلا کہہ رہی ہے, چھپ کے نہیں کہہ رہی, تو ان پہ یہ امپریشن دینا کہ پاکستان آپ کا دشمن ہے, مجھے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات قابل فہم اور کریڈیبل نظر آ رہی ہے اس بنیاد پر. اچھا, یہ فرمایا قصوری صاحب, کشمیر میں بھی مسلمانوں کی آبادی ہے, ان کو یہ امپریشن دینا کہ دیکھو پاکستان تم کو مارنا چاہتا ہے. ہاں بالکل, وہ تو بالکل بات سمجھ آ رہی ہے. بالکل. اچھا قصوری صاحب, یہ فرمائیں کہ اس وقت جس طرح کی صورتحال آج خاص طور پر پیدا ہو گئی ہے, اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جواب دینا پڑے گا کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہماری جو خود مختاری ہے, ہماری جو ایئر سپیس ہے, وہ ساری کچھ کو وائلیٹ کیا گیا ہے, تو کیا اس وقت یہ اندیشہ یا ایک امکان موجود ہے کہ امریکہ یا کوئی دوست ملک ہمارا جو ہے وہ ہمیں مجبور کرے کہ ہم جوابی کارروائی نہ کریں امن کے لیے؟ ایسا ہمیں دباؤ ہم پر آ سکتا ہے؟ دیکھیے کیسے آئے گا, جب تو پاکستان تو صرف رائٹ جو یونائٹڈ نیشنز چارٹر میں ہے اس کے رائٹ ٹو ڈیفینڈ, وہ تو ہم تو وہ کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے کیا. ہم نے کہا کہ بھئی آپ انٹرنیشنلی نیوٹرل کسی باڈی سے اس کی انویسٹیگیشن کرا لیں. انہوں نے نہیں مانا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ جب نیوٹرل انویسٹیگیشن ہوگی تو ایک اور مصیبت پڑ جائے گی کہ پاکستان نے تو دکھا دی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے دکھائی تھی جو بلوچستان میں کارروائی ان کے ہم کہہ رہے تھے, اس نے تو کہا بندے نے جو انڈین میجر تھا کہ لاہور سے بلوچستان ہم ایکٹیو ہیں, تو وہ دکھائے گا پھر کس طرح ان کی دیکھے گئے ان کے آئیڈینٹی کارڈ, پھر ان کے ماتھوں میں گولی ماری گئی دیکھ کے کہ وہ کون لوگ ہیں. تو یہ تو انڈیا کو یہ مصیبت ہے کہ اس میں پاکستان یہ بھی کہے گا, پھر دوبارہ یا دنیا کو یاد کرائے گا کہ کلبھشن یادو جو ہے وہ کس لیے جیل میں بیٹھا ہے. انٹرنیشنل کورٹ نے یہ تو نہیں کہا اس کو کہ وہ معصوم ہے, انہوں نے تو اس کیس کا, میں ٹیکنیکلی آپ کو اس وقت وہ وکیل ہی کو جواب دے گا, اس کو رکھا ہوا ہے کہ شاید اس کی ڈیتھ سینٹنس کی کوئی یہاں تھی تو اس کے اوپر کو بحث ہو رہی تھی, لیکن اس کی جو کلپبلٹی ہے, اس کا جرم ہے, اس کو تو انہوں نے نہیں کہا کہ اس نے جرم نہیں کیا. تو اب اس میں سوال یہ آ رہا ہے کہ ہندوستان کو یہ بھی ڈر تھا, اس لیے اس نے وہ اس کو مانا نہیں. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ دنیا انویسٹیگیٹ کرے گی, پاکستان کو ریڈی رہنا چاہیے ایز اے ریسپانسبل نیوکلیئر پاور. میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم نیوکلیئر پاور ہے, وہ تو ہمیں ہر صورت میں ریسپانسبل ہونا چاہیے. میں تو یہ لفظ بھی استعمال کم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہتھیار کی کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں پورے خطے اور دنیا کے لیے. تو ہندوستان جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے, ان کی ایک اسمپشن ہے کہ پاکستان نیوکلیئر وار نہیں کرے گا, اس لیے ہم ان پہ پریشر ڈال سکتے ہیں.
ابھی ان کو ہی پتا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر پڑ رہا ہے. ان کی ایفرٹ یہ ہے کہ جنہوں نے اتنا اشتعال دلایا اپنے عوام کو, جس کو ہم اپنی زبان میں ڈپلومیٹک زبان میں کہتے ہیں ایسکلیشن ڈومیننس, کہ جب یہ چیز روکے, تھینک خدا کرے شارٹ آف وار, تو وہ بھاری نظر آئے. ان کا مقصد یہ ہے, پاکستان کو بھاری نظر آنے کے لیے نہیں کر رہا, پاکستان تو برابری کے لیے کر رہا ہے. تم نے کیا, ہم جواب دیں گے. اب یہ جواب میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے اور لیڈرز سے, پاکستان نے صرف یہی کہا ہوگا کہ دیکھیں ہم تو بات کو تیار ہیں. پہلے انہوں نے حملہ کیا, پھر دوبارہ ڈرون سے حملہ کر دیا, تو ہم کیسے اپنی پبلک اوپینین کو جواب دیں. تو انہوں نے پاکستان کا کیس مضبوط کر دیا ہے, ڈپلومیٹکلی اپنے کو آئسولیشن میں لے کے گئے ہیں. اور میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیوں بھارت کو اس قسم کی سپورٹ اب کے نہیں ملی, بھارت کو اس قسم کی سپورٹ نہیں ملی جس کی وہ توقع کر رہا تھا. اس کی کئی وجوہات ہیں. انگریزی میں ایک ایکسپریشن ہے, ٹو کلیور بائی ہاف, ٹو کلیور بائی ہاف. مقصد یہ ہے کہ کوئی ضرورت سے زیادہ چالاکی انہوں نے دکھائی ہے. امریکہ کو کہا کہ ہم چین کے دشمن ہیں اور ہم چین کی دشمنی میں تمہارے ساتھ شامل ہیں, تم ہمیں ہتھیار دو, ٹیکنالوجی دو, اور اس کا ممبر بھی بن گئے, وہ جو کوڈ ہے. اسی طرح سے روس کو کہا ہم تمہارے ساتھی ہیں. اور جو یوکرین کی جنگ ہے, جو یورپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے, اور امریکہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی اس کے لیے بھی زندگی موت کا مسئلہ تھا. تیل ان سے سستا لیتے رہے اور یورپ کو مہنگا بیچتے رہے. یہی وجہ ہے یورپین یونین کی جو ان کی پرنسپل اسپوکسمین ہے فارن آفس میں, فارن افیئرز میں, سمجھے ان کو ہائی ریپرزینٹیٹو کہا جاتا ہے, تو یہ سمجھیں کہ ان کی فارن منسٹر, وہ بڑا سخت قسم کا اس کا بیان آیا ہے, جس پہ جو یہ ہیں جے شنکر صاحب بہت غصے میں آئے ہیں, اور انہوں نے انگریزی میں یہ کہا, یورپ شوڈ نو دیٹ Europe thinks that Europe's problems are world's problems. جی. But world's problems are not Europe's problems. یعنی کہ یورپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ زمانہ گیا کہ یورپ سمجھے کہ اس کے جو مسائل ہیں ساری دنیا کے مسائل ہیں, اور دنیا کے مسائل اس کے نہیں, یعنی دنیا کے مطلب بھارت کے مسائل اس کے نہیں ہیں. وہ تو بڑے غصے میں تھے کہ یورپین یونین نے جو سٹینڈ لیا ہے. اس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں, ایک تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہر ایک کوئی خوش, اور پوٹن صاحب یہ سمجھ گئے کہ یہ ہم سے صرف اس لیے پینگے بڑھا رہے ہیں, اس لیے وہ پاکستان کے بھی قریب آ رہے ہیں نسبتاً, کہ یہ تو چین کی امریکہ کی گود میں جانا چاہتے ہیں, ہم سے ہتھیار لینا چاہتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر ہتھیار ہمارے اوریجن کے ہیں. تو ان کی جو یہ چالاکی ہے, پھرتی ہے, جو انگریزی میں بڑا اچھا لفظ ہے, ٹو کلیور بائی ہاف, اس وجہ سے وہ فل تھروٹڈ سپورٹ انہیں کہیں سے مل ہی نہیں رہی ہے. اچھا خورشید صاحب یہ فرمائیں کہ یہ بہترین پوائنٹ ہے کہ اس وقت ان کو کہیں سے فل سپورٹ نہیں ملی, اور یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے اس کو کسی نے سیریس نہیں لیا, بلکہ بعض امریکن تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو روٹین کی ایک چیز ہے, جو ہمارے ہاں جس طرح کوئی پاگل اٹھتا ہے, جنونی اٹھتا ہے اور وہ جا کے فیصلہ کرتا ہے, گن وائلنس ہے, یہ دہشت گردی نہیں ہے. کیا یہ موقع مناسب ہے کہ پاکستان دنیا کو یہ باور کرائے, عالمی برادری کو باور کرائے کہ دیکھیں یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں مسئلہ کشمیر کی وجہ سے, جو بھی کوششیں ہوتی ہیں تعلقات بہتر کرنے کی, وہ ساری کی ساری کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہ ساری کی ساری پیچھے چلی جاتی ہیں. تو کیا ہم مسئلہ کشمیر کو اس موقع پر اجاگر کر سکتے ہیں؟ یہ بہترین موقع قدرت نے ہمیں دیا ہے. پہلا تو پاکستان نے کیا ہے جو وہ کلوز سیشن تھا. نمبر 2, کوئی کرے نہ کرے مسئلہ کشمیر ہی ہے. یہ جو بھی ایپیسوڈ آئی ہوئی کشمیر کا ہی ہے نا جو ہوا ہے. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں, پاکستان تو ان کو یہ بھی کہے گا کہ جناب ہمارے پاس تو ایسا سلوشن ہے جس میں 3 سال محنت کر کے انڈین ملٹری, میں اپنی باپ کو فیکٹ سے بول رہا ہوں جس کے میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اسی وجہ سے منموہن سنگھ اور مشرف صاحب دونوں نے میری بک لانچز دلی اور اسلام آباد میں اٹینڈ کی تھی, کیونکہ میں نے پورا فارمولا دیا تھا. ہم تو یہ کہیں گے کہ جناب 3 سال انڈین ملٹری, انڈین گورنمنٹ, پاکستان ملٹری, پاکستان گورنمنٹ, جس میں ڈیپ اسٹیٹ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, مل کے ایک فارمولا بنایا ہے جس کو
کہا جاتا ہے 4 پوائنٹس کیونکہ اس کو مشرف صاحب نے اور منموہن سنگھ صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا. اصل میں وہ 12 پوائنٹس ہے. مقصد اس میں یہ تھا 12 پوائنٹس کا کہ کشمیر کے حقوق، پاکستان اور بھارت کی جو ریاستیں ہیں ان کے بنیادی تحفظات سب کو مد نظر رکھ کے ایک فارمولا بنایا گیا ہے. تو پاکستان تو ان کو کہے گا کہ بھائی ہم تو وہ کہہ رہے ہیں جو کہ ہندوستان کی حکومت ہے، اور تو اور ہم کہیں گے کہ مودی نے خود اس کو ایکسپٹ کیا 2019 تک. تو آپ کہیں گے کیسے؟ تو جو کتاب لکھی ہے انہوں نے، لمبا صاحب نے، جو بیک چینل نیگوشیٹر تھے، انہوں نے مجھے خود بتایا، ان کی کتاب ہے کہ مودی نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ نواز شریف کو جا کے آپ ملیں اور 4 پوائنٹس میں بات کریں. ان کی کتاب چھپ چکی ہے. تو مودی صاحب خود ایک وقت تک یہ سمجھتے تھے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے مہینے میں نے ٹریک 2 کی میٹنگز اٹینڈ کی ہیں جس میں میں نہیں بتا سکتا کہاں اور کس نے آرگنائز کرائی ہیں کیونکہ اس کے رولز کے خلاف ہے. اس میں کیا ہوتا ہے ٹریک 2 میں؟ سابق جرنیل انڈیا کے، سابق وزیر، سابق سفارتکار، پاکستان کے سابق وزیر، سابق جرنیل اور سفارتکار ملتے ہیں. اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جب آفیشیل لیول پر ڈائیلاگ نہ ہو تو ہم ایک دوسرے کو سینس کرتے ہیں، اور اس کا مفروضہ یہ ہے کہ دونوں جا کے شیئر کریں گے اپنی گورنمنٹس کے ساتھ کہ جی یہ دوسری سائڈ سوچ رہی ہے. ابھی وہ تو اب بھی یہی سوچ رہے ہیں. تو میرا کہنا اس میں یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جی مسئلہ کشمیر ہی بنیادی چیز ہے اور اس کا حل بھی موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نہیں. جی قصوری صاحب بہت شکریہ. خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جو 6 اور 7 مئی کی شب ہے، اس شب دنیا کی فضائی تاریخ کی طویل ترین لڑائی ہوئی. ہم پروگرام میں اس پر بات کریں گے، لیکن جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور DGI-SPR نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں ارشاد صاحب، نائب وزیر اعظم صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے تو سارا کچھ بتایا کہ اپروچز کیا ہیں بھارت کی اور یہ سب کیوں کر رہا ہے. لیکن جو پرٹیننٹ بات کی گئی ہے DGI-SPR کی طرف سے کہ بھارت اب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ اودھم پور، سری نگر، امرتسر، ان تمام جگہوں پہ اپنے ہی لوگوں پہ، سکھوں پہ یعنی فائر کر کے، اور وہ الزام پاکستان کو دھر رہا ہے. یہ حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ خالصتان تحریک کے جو رہنما ہیں گرپتونت سنگھ، انہوں نے کہا تھا کہ انڈین آرمی امرتسر کراس کر کے یا پنجاب کراس کر کے پاکستان پہ حملہ نہیں کر سکتی. کیوں یہ پرابلم جو ہے وہ اب بھارت فیس کر رہا ہے اور یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس پہ آپ کمنٹ کیجیے گا. میں عاصم سلیمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. عاصم صاحب بہت شکریہ آپ کا. ارشاد صاحب آپ کمنٹ کر لیں، پھر میں عاصم صاحب کی طرف آتا ہوں. دیکھیں یہ بھارت کا پرانا طریقہ ہے. پہلگام ہم نے کیا ہے، وہ ہم پر الزام لگا دیا. پلوامہ ہم نے کیا تھا، الزام. اس کا طریقہ واردات ہے یہ، اور وہ اپنے شہریوں کو ہی ہمیشہ نشانہ بناتا ہے بھارت، اور اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب اگر اس نے کیا ہے تو اچھا، جو سکھ کمیونٹی ہے وہ بھی اتنے بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ اس کی بات کو وہ کریں گے، جب ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیڈرز کو کینیڈا میں مارا جا رہا ہے، قطر میں سازشیں ہو رہی ہیں، امریکہ میں ہو رہی ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ بات تو کوئی نہیں مانے گا. لیکن میرے خیال ہے ہم ایئر مارشل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایئر مارشل صاحب یہ فرمائیں کہ یہ ڈرون آئے انڈین، آج مختلف اہداف تک آئے، ہم نے ان کو مار گرایا. کیا ہماری یہ حکمت عملی تھی کہ ان کو ابتدا میں نہ روکا جائے اور ہدف کے قریب پہنچنے پر ان کو نیچے آنے پر مار گرایا جائے؟ تو یہ کیا ٹیکنیکلی کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیے جی، یہ جو جب آپ کی انکلوژن ہوتی ہے ایئر اسپیس کی، تو بیسک چیز تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے آپ کی ساورنٹی کے وہ توڑا ہے، اور یہ ایک چیز ٹھیک نہیں ہے. یو ڈو ناٹ الاؤ اینی بڈی کہ وہ آئیں آپ کے ملک کے اندر، آپ کی ایئر اسپیس کے اندر، اور آپ کے وہ دندناتے پھریں. ایسے نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک قسم کا تھریٹنگ پوسچر ہے، اور یہ وار لائک پہلی چیز تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جی ایئر ڈیفینس کا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سرحد پار کرتے ہی یوں ہی وہ آپ کو انٹر کرتا ہے آپ کی ایئر اسپیس کے اندر، تو اس کو گرا دیا جانا چاہیے. تو ایسی کوئی بھی جو ہے جو ٹیکٹیکل پالیسی یا کوئی پروسیجر
या रूल ऑफ एंगेजमेंट ऐसा नहीं होता कि वो दुश्मन को आपके टेरिटरी में आने दे और फिर वो आपको ये इजाज़त दे दे कि आप अपना हदफ पूरा कर लें, क्योंकि आजकल तो जी सर्वेलेंस के बड़े एडवांस मेथड्स हैं और इंटेलिजेंस गैदरिंग के बड़े सेंसर्स होते हैं। जब आप एंटर करते हैं एक टेरिटरी के अंदर तो उसका मतलब है कि आप उसकी सारी रिकॉग्निशंस कर रहे हैं, आप उसके जो है सेंसर्स की जो एमिशन हैं जो उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फिर ये डाटा लिंक वगैरह की वजह से ये जो आपके यूएवीज होते हैं ये पीछे अपने जो ग्राउंड स्टेशन हैं उसके अंदर जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो भेज देते हैं। और ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं, अगर किसी घर में कुछ चोरी वोरी होती है और वो वहाँ पे वारदात डाल के चले जाते हैं। सही है। अच्छा, ये जो आसम साहब आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, CNN ने रिपोर्ट किया कि जो 6 और 7 मई की शब लड़ाई हुई पाक फ़ज़ाइया और भारतीय फ़ज़ाइया के बीच, वो दुनिया की तारीख़ की तवील तरीन लड़ाइयों में शुमार होती है। आप क्या समझते हैं कि 125 तैयारे 1 घंटे तक फ़ज़ा में लड़ते रहे और किसी ने अपनी फ़ज़ाई हदूद भी क्रॉस नहीं की, और फिर रिपोर्टेडली फिर कंफर्मेशन भी हुई उसकी कि राफ़ेल भी मार गिराया, और राफ़ेल वाले कहते हैं कि ये भारत की जो है नातजुर्बाकारी थी जिसकी वजह से मारा गया। तो ओवरऑल आप इसको कैसा देखते हैं और पाक फ़ज़ाइया की परफॉर्मेंस को कैसे ग्रेड करते हैं? देखिए जी, पहली तो चीज़ यह है समझने की कि पाक फ़ज़ाइया जो है वो इस वक्त एक बहुत मॉडर्न और नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स, जो हमारे पास इक्विपमेंट है, जो हमारी कैपेबिलिटी है वो बहुत बहुत अच्छी है और बहुत मजबूत है। इस हमारी कैपेबिलिटी की वजह से ही हमें नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स का खिताब भी मिला हुआ है कि हम लोग भी उन एयरफोर्सेज में हैं जो नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्सेज हैं और इनकी कैपेबिलिटी बहुत आला है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप आजकल की जो एयर कॉम्बैट होती है उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी होती है। फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि आप दुश्मन को अपने रडार पे देखें और उसके ऊपर अपना मिसाइल छोड़ें, और जब आप उस पर मिसाइल छोड़ते हैं तो फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी वाला जहाज दूसरे जहाज को मार गिराता है, क्योंकि वो उसके पास अभी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस रेंज का मिसाइल आपको मारे। तो हम आउट रेंज करते हैं अपने एडवर्सरी को। तो इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो हमारे पास फाइटर्स हैं उसमें J-17 और J-10 ये 2 ऐसे जहाज हैं जिनके ऊपर PL-15 मिसाइल लगे हुए हैं, और ये PL-15 मिसाइल जो हैं इनकी रेंज बीटी और जो कि राफेल पे लगा हुआ है इससे ज़्यादा है। और फिर उसके बाद अगर आप इसका जो है थोड़ा एनालिसिस करें तो वो इस तरह है कि जी हमारे पास जो J-10 है उसकी कैपेबिलिटी राफेल से बेहतर है, जो आपका J-17 है उसकी कैपेबिलिटी राफेल से बेहतर है। फिर उसके बाद हमारा F-16 है, हमारे F-16 की कैपेबिलिटी राफेल के अलावा बाकी सारे जहाज़ों से बेहतर। तो हमारे उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास J-17 और J-10 के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो राफेल को गिरा सके, और आपके F-16 में ये कैपेबिलिटी है कि राफेल के अलावा वो बाकी सारे जहाज़ों को गिरा सकता है। वो शूट कैपेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो लड़ाई हुई उसके 5 तैयारे मार गिराए हमने, अब वो बजाय इसके कि खामोश होता रुकता उसने ड्रोन भेज कर और कंट्रोल लाइन पर झड़पें करके क्या लड़ाई को वो बढ़ाना चाहता है, हमें इश्तियाल दिला रहा है, या वो अपनी खिफत मिटा रहा है जो उसको 6 और 7 के दरमियान उठानी पड़ी? जी पहले तो मुझे आप अपने पहले सवाल का जवाब अपना मुकम्मल करने दें। मैं पहले वो मुकम्मल करूँगा फिर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। जी पहली अभी तो मैंने आपको सिर्फ उसका प्रीएम्बल दिया या उसका मैंने इंट्रोडक्शन कराया आपको कि जी आपने जब BVR आपके पास होता है तो BVR की क्या कैपेबिलिटीज हैं हमारा वर्सेस दी इंडियंस। फिर उसके बाद जब आपके पास ये एयर कॉम्बैट की कैपेबिलिटी होती है कि आप फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी से BVR से अपना दुश्मन गिराने में कामयाब हो सकते हैं और आपके ऊपर एसेंडेंसी है
آپ کے پاس اپنے دشمن کے اوپر, تو پھر آپ BVR کی وہ جو ہے جنگ لڑتے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے بات کی, یہ میرا خیال ہے اور آئی ایم 99% شور کہ دنیا میں کبھی بھی ایک ہی ایئر اسپیس کے اندر 120 سے زیادہ جہاز جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے نہیں بڑھے ہوں گے. اور PVR پہلی کیپیبلٹی بیونڈ ویژول رینج. دوسرا, کیونکہ آپ کے پاس لانگ رینج PVR ہیں تو آپ اپنی ٹیریٹری میں ہی رہتے ہوئے لڑ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور یہ بہت بڑا فیٹ ہے, اور اس کے اندر میں بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا اپنے پائلٹس کو کہ وہ اتنی خطرناک اور اتنی کنجسٹڈ ایئر انوائرمنٹ اور وہ بھی PVR اکوپڈ ایئر کرافٹ کے ساتھ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے بغیر کسی نقصان کے, اور دشمن کو انہوں نے 5 جہازوں کا نقصان پہنچایا. تو یہ بیسکلی پہلے سوال کا تو آپ کا یہ جواب ہے. اب آپ یہ بتائیں گے آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہ یہ جو دوبارہ اس نے آج ڈرون بھیجے ہیں اور خلاف ورزی کر رہا ہے کنٹرول لائن کی, یہ اشتعال ہمیں دلا کے جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے یا کوئی اور مقصد ہے اس کا؟ دیکھیے جی, جو پہلی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ شکست کھا چکی ہے. آپ آج یہ جو ہم نے اس کو چاروں شانے چت کر کے انڈین ایئر فورس کو بتا دیا ہے, اور آج PAF کی وکٹری ہے انڈین ایئر فورس کے اوپر, اور اس کا کریڈٹ ہمارے چیف, ہمارے سارے آفیسرز اور سارے پائلٹس کو جاتا ہے. جی ٹھیک. انہوں نے ایئر فورس یہ تیاری کی اور یہ ایک بڑا خوش اسلوبی سے مشن کیا. اب جب آپ نے دشمن کی ایئر فورس کو زیرو کر دیا تو وہ تو ان سے برداشت نہیں نہ ہوگا. لیکن صاحب تو نعرے پڑھ کے مارتے ہیں کہ میرے پاس رفیل ہوتا تو میں کرتا, میں وہ کرتا. کبھی بھی جس طرح علامہ نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا کبھی بھی شوخی نہیں مارتے, آپ کو اپنے اوقات میں رہنا چاہیے, اور اس کی وجہ سے جو بالکل ٹھیک ہے. بہت درست بات آپ نے کی, بالکل ایسا ہی ہے. عاصم سلیمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود. اس کے بعد وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ ہمیں جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ صاحب نے. بہت شکریہ تارڑ صاحب آپ کا. تارڑ صاحب یہ بتائیے کہ آج نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان اور بھارت کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں ان کے درمیان رابطہ ہوا ہے. کیا کوئی مزید پیش رفت بھی ہوئی ہے؟ دیکھیے فی الحال تو پیش رفت نظر نہیں آتی, کیونکہ بھارت نے جو ان کو منہ کی کھانی پڑی اور یہ 5 رافیل جیٹ سمیت ان کا جو غرور خاک میں ملا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں, تب ان کے پائلٹس اور ایئر فورس تو بیک فٹ کے اوپر ہے, وہ ڈر گئے ہیں اور وہ اب ان-مینڈ ڈرون بھیج رہے ہیں. آج بھی 25 ڈرون گرائے پاکستان نے. ابھی 2 ڈرون جو سکھر اور رحیم یار خان کے اوپر سے گزر رہے تھے وہ بھی دونوں گرا دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان اس کا بھرپور جواب بھی دے رہا ہے اور دیتا بھی رہے گا. اور آگے کیا ہوتا ہے, کب ہوتا ہے, ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جواب دیا جائے گا اور بھرپور دیا جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. کب دیتے ہیں, کیسے دیتے ہیں, یہ ہماری مرضی ہے, اس کے مطابق کریں گے, مگر عجلت میں کوئی کام نہیں کریں گے. بفٹنگ رسپانس جو ہے وہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی آتھرائز کر دیا ہے آرم فورسز کو کہ وہ رسپونڈ کر سکیں. نہیں, یہ تو بالکل درست ہے کہ ہدف, وقت اور طریقہ کار کا تعین ہم خود کریں گے, ظاہر ہے جلد بازی میں تو یہ کام ہونے والا نہیں ہے. یہ جو ڈرون استعمال ہوئے ہیں ہماری سرزمین میں آئے ہیں, یہ بتایا جا رہا ہے, DGSPR نے کہا کہ یہ اسرائیلی ساختہ ہیں. تو کیا اسرائیل سے یہ خریدے گئے ہیں یا اسرائیل اس جنگ کا حصہ بن رہا ہے؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اور کیا اگر یہ اسرائیل اس طرح سے بھارت کی مدد کر رہا ہے, کیونکہ ماضی میں 2-3 ایسی مثالیں موجود ہیں, تو کیا ہم نے کوئی وارننگ اسرائیل کو بھی دی ہے؟ دیکھیے یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے مختلف ممالک سے ڈیفنس اکوپمنٹ لیتے ہیں, اور جیسے ہمارے پاس GF-17 تھنڈر ہے, ہم نے چائنیز اشتراک سے بنایا ہے, جی, ان کے پاس رافیل جیٹس ہیں, وہ فرینچ ہیں. تو یہ مختلف ممالک کی جو کیپیسٹی ہے ڈیفنس میں اکوپمنٹ بنانے کی,
تو یہ اس کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے اسرائیلی ڈرونز جو ہیں بڑی ان کی ٹیکنالوجی تھی جس کو انہوں نے استعمال کیا ہے اور پاکستان نے وہ بھی 25 سے زیادہ زائد مار گرائے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی کامیابی ہے. اور پاکستان نے یہ اسٹیلتھ ڈرونز تھے, یہ ڈرون کا رافیل ہے بیسکلی جو انہوں نے بھیجا ہے. تو ہم نے تو ڈرون کا بھی رافیل ان کے گرا دیے. تو اب بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ فرسٹریشن کا شکار ہیں کہ ہم آگے کیا کریں, کیونکہ پائلٹس کا morale بھی لو ہے, ان کے ایئر فورس کا بھی لو ہے, اور اب انہوں نے ان مین ڈرون بھیجے تھے وہ بھی سارے گر گئے ہیں. تو اب بھارت نے جو کرنا تھا کر لیا. وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ ریونج از اے ڈش بیسٹ سروڈ کولڈ. تو بدلہ تو لیا جائے گا اور بھرپور لیا جائے گا, اس کے لیے انتظار کریں. طاہر صاحب یہ ایک تو یہی ہے کہ فرسٹریشن میں سب کچھ کر رہا ہے, اپنی خفت مٹا رہا ہے, ہزیمت جو ہے اس کو اٹھانی پڑی ہے, لیکن ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ ہمیں پرووک کر رہا ہے کسی بڑی جنگ کے لیے, کسی بڑے حملے کے لیے. تو آپ کے پاس اطلاعات کیا ہیں, یہ پرووکیشن ہے یا یہ صرف ہزیمت مٹانے کی, شرمندگی مٹانے کی کوشش ہے؟ دیکھیے یہ تو فی الحال وہ جو ہزیمت اٹھانی پڑی اس کو مٹانے کے لیے, خفت مٹانے کے لیے یہ ایک اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ اب پاکستان آیا تو پاکستان بھرپور طریقے سے آئے گا. تو وہ ڈرون کے ذریعے یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کیپیسٹی جو ہے وہ کتنی ہے. تو اس طرح تو پتہ نہیں لگے گا. اور ہم نے جو غیر یقینی صورتحال ان کے لیے پیدا کر دی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کب کیسے آئے گا اور کیا اس کا رد عمل ہوگا. تو یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے یہ بھی وار میں اسٹریٹجی کا کئی دفعہ حصہ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خاطر جمع رکھیں, ان کو انشاءاللہ گھر تک چھوڑ کے آئیں گے اور اچھی طرح چھوڑ کے آئیں گے. اور اس دفعہ جو جہاز تھے ہمارا خیال تھا چائے ہم یہاں پہ لائیں فینٹاسٹک ٹی, مگر اس دفعہ یہ بھاگے ہیں تو ہم نے ہوم ڈیلیوری کی ہے جا کے چائے کی. اچھا یہ بتائیں طاہر صاحب, ابھی جو ریسنٹلی جو اٹیمپٹس کی جا رہی ہیں, پنڈی اسٹیڈیم کے قریب جا کے ایک ڈرون گرتا ہے, لاہور میں والٹن روڈ کی کچھ رپورٹس آتی ہیں, سویلینز کو, سویلین ٹارگٹس کو, کھیل کو نشانہ بنانا ابھی, اور اس سے پہلے جو جن پوائنٹس کو وہ کہہ رہا تھا یہ دہشت گرد کیمپ ہیں, آپ گئے وہاں پہ, عالمی میڈیا بھی گیا, پوری دنیا کو دکھایا گیا. باقی جو پنجاب میں ہٹ کیے, نیکسٹ رات جب اس نے حملہ کیا تو اسے نیکسٹ ڈے آپ نے وہاں بھی جانا تھا. یہ سویلینز کو ٹارگٹ کرنا, پاکستان بھارت کا یہ مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے لانے کے لیے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے تمام ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے دنیا کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا, عورتوں بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا. ہم تو یہ کام نہیں کرتے نا, ہم نے تو لائن آف کنٹرول پہ جو ایک ہماری لڑائی ان سے جاری ہے, ہم تقریباً 40 سے 50 ان کے فوجی مار چکے ہیں. اور سنا تھا کہ یونٹ اڑتی ہے, یونٹس بہت ساری فوج کی ہوتی ہے نا, ان کو اڑایا جاتا ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ پورا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیا جائے. تو ہم نے تو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی اڑایا اور انہیں سفید جھنڈا لہرایا اس کے اوپر کہ ہماری جان چھوڑ دو, میں معاف کر دو. تو جو فوجی ٹارگٹس ہیں, اور ہم نے جب رسپونڈ کیا لائن آف کنٹرول پہ, فوجی تو ان کے آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, انہوں نے ٹارگٹ کیا سویلینز کو. تو یہ بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کو بتا بھی رہے ہیں تھرو انٹرنیشنل میڈیا, ڈپلومیٹک ایفرٹس. اور دیکھیے جس رات یہ ہوا, میں 1 گھنٹے بعد انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر تھا اور پوری دنیا کو یہ میں بتا رہا تھا, پاکستان کا کیس پلیڈ کر رہا تھا بطور پاکستانی کے, چھوڑ دیں کہ وزیر اطلاعات ہوں, مگر بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی جا کے پوری دنیا کو بتایا کہ سویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. پہلگام کی کوئی ایویڈنس نہیں تھی, پاکستان نے انویسٹیگیشن بھی آفر کی, اور اب ان پرووکڈ انہوں نے اٹیک کیا ہے جس میں سویلینز ٹارگٹ ہوئے ہیں. تو ہم تو دیکھیے جنگ میں بھی کوئی آداب ہوتے ہیں, کوئی اعلیٰ ظرفی کی مثالیں ہوتی ہیں. ہم تو ابھی بھی جو کر رہے ہیں لائن آف کنٹرول پہ, وہ ان کی فوجیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کی طرح شہریوں کی طرف نہیں جا رہے. اور ایک اور میں چیز کلیئر کروں, جو سکھوں کو انہوں نے مارا ہے, ہم تو سکھ یاتریوں کے ویزے کینسل نہیں کر رہے, اور ہم تو کرتارپور, پنجا صاحب, ننکانہ صاحب, ان کے سکھوں کی بھرپور حفاظت بھی کرتے ہیں, ان کی جو مقدس مقامات ہیں ان کا تحفظ بھی کرتے ہیں. تو ہمیں کیا لگے کہ ہم امرتسر میں جا کے جو ہے وہ ان کی گردواروں کو اٹیک کریں. یہ بھی انہوں نے پاکستان کے درمیان اور سکھوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے حربے کے طور پہ استعمال کیا ہے. عطا صاحب, جس وقت ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہدف کا, وقت کا, طریقہ کار کا تعین کرتے ہوئے خود ہم جواب دیں گے, ہر صورت جواب دیں گے, ظاہر بات ہے امریکہ, روس, چین, سعودی عرب, ایران اور کئی ممالک جو ہیں ایکٹیو ہیں. کیا ہم پر کوئی دباؤ ہے کسی طرف سے بھی, امریکہ کی طرف سے یا کسی اور دوست ملک کی طرف سے, کہ جی اب ہم جوابی کارروائی نہ کریں, یا ہم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جوابی کارروائی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے؟
دیکھیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جب کل جوابی کارروائی کا بالکل ایک مکمل طور پہ اختیار دے دیا آرمڈ فورسز کو جی تو وہ اختیار مل چکا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت نے پہل کی, بھارت نے جو ہے وہ اگریشن کیا, ان پرووکڈ اٹیک کیا. تو اب اگلی آپشن پاکستان کے پاس ہے اور وہ ٹھیک کہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ شروعات آپ کریں گے, آگے یہ معاملہ کہاں جاتا ہے وہ ہماری چوائس ہے کہ ہم کس جگہ پہ کب اور کیسے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. تو بھارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا طارق صاحب, آپ نے سکھوں کا ذکر کیا ہے. آج کی ڈیولپمنٹ یہ کہ ادھم پور سے سری نگر تک میزائل فائر کر کے انڈیا کی طرف سے سکھوں کی آبادی کو نقصان پہنچایا گیا اور نیریٹو اگین وہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں. پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے وہاں کا جو میڈیا ہے اور بالخصوص سوشل میڈیا, اس وقت اس کا جو جواب پاکستان کے عوام دے رہے ہیں اس کے لیے کیا حکومت کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, کیا کیا چینلز آپ لوگ ایکٹیو کر رہے ہیں؟ کیونکہ فیک نیوز کی بہت زیادہ بمبارڈمنٹ ہے ایک طرح سے فیک نیوز کی بھی, تو اس فرنٹ پہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ منٹ ٹو منٹ ہم روز فورن میڈیا سے انگیج کر رہے ہیں. ہماری سوشل میڈیا ٹیمز روز کلپس لگا رہی ہیں, جو فیک انفارمیشن ہے اس کو ہم فیک ڈکلیئر کر کے ڈفرینٹ فورمز پہ ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں. ہم نے 10 دفعہ انفارمیشن ڈومین میں انڈیا میں اپنے پاک فوج کا ملی نغمہ چلا دیا ہے, ان کے ایڈ چلا دیے ہیں, ان کے امیجز چلا دیے ہیں. تو انفارمیشن وار میں ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت آگے ہیں. تو منٹ ٹو منٹ ہماری یہ وار چل رہی ہے. میں اب بھی وار روم میں بیٹھا ہوں. جو اس رات آپ نے دیکھا تھا کیمروں کے توسط سے کہ ایک ٹیکنالوجی بیسڈ ہمارا سیٹ اپ ہے جو ہماری مکمل تیاری تھی, تو میں تو ابھی بھی وہاں بیٹھا ہوں اور ہم بالکل یہ سچویشن روم سے ہر سچویشن کو ڈیل کر رہے ہیں. انفارمیشن آ رہی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے دنیا کو بتایا جا رہا ہے اور جو فیک انفارمیشن اس کو ٹیکل کر رہے ہیں. اچھا, یہ کیا اسیسمنٹ ہے آپ کی اور ہمارے جو فوجی قیادت کی, آئی ایس آئی کی, دوسرے اداروں کی, کہ بھارت کیا صرف خفت مٹانے کے لیے آج جو کچھ کر رہا ہے یا وہ کسی بڑی جنگ کی طرف جانا چاہ رہا ہے؟ ہماری اسیسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے بھارت پہ ایک جنگی جنون سوار ہے, وہ وار ہسٹیریا کا شکار ہیں. تو یہ تو ان کی ایک جو جنگی عزائم ہیں شروعات اور پہل تو انہوں نے کر دی ہے. اب اس کا جب جواب آئے گا تو ان کو مزید شرمندگی ہوگی اور یہ دم دما کے بھاگے, ان کے طیارے بھی, ڈرونز بھی ہم نے گرا دیے. تو میرا خیال ہے انڈیا از رننگ آؤٹ آف آپشن. ان کے پاس اب آپشن کوئی نہیں بچا ہے. اب اس صرف جواب کے منتظر ہیں کہ پاکستان کب, کیسے اور کہاں رسپونڈ کرتا ہے ان کو. اچھا, آج جو میٹنگ ہوئی اسپیشل پرائم منسٹر ہاؤس میں, اس میں میاں نواز شریف صاحب نے بھی شرکت کی. 3 بار کے وزیر اعظم, ایک تجربہ کار سیاستدان کے طور پر. ایک تو ان کی طرف سے کیا مشورہ آیا, اور دوسرا آپ کے مخالفین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ میاں صاحب اتنے عرصے میں بالکل خاموش کیوں ہیں, مودی کے خلاف, انڈیا کے خلاف انہوں نے بات کیوں نہیں کی؟ دیکھیے میاں صاحب مکمل طور پہ متحرک ہیں ساری سچویشن میں, وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں, وہ آج بھی ادھر موجود تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں, تو ان کی پارٹی کی حکومت ہے فیڈریشن میں بھی, پنجاب میں بھی. تو جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں ان کی بالکل ایک مشاورت اور ان کا ایک ہمیں اپروول شامل ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے, اور ایسے موقعوں پہ اس پہ کان نہیں دھرنے چاہیے, ایسے رومر چلتے رہتے ہیں. بہت شکریہ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات عطا طارق صاحب, آپ کے وقت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ, اجازت دیجیے.